यूज कर सकते हैं ना। हाँ वंत ये चूंकि ये बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि ये अगर कंट्री से रिलेटेड बात हो रही है तो पहला पूछ चुका है तो वहां यानी यू जैसे इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं कि पूरा कंप्लीट सेंटेंस कोई नहीं बोलता क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड में बात चल रही होती है तो उतना काफी होता है। लेकिन चूंकि ये किताब है और इसमें चूंकि वो बताया जा रहा है कि चीजें बेसिकली किस तरह से होती हैं, बाकी ये है कि यूटिलाइजेशन तो वो समझ के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है या सिर्फ अंतर से भी काम चल सकता है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि अगर सिर्फ वो अंत यूज करेंगे तो वो मतलब गैर मुनासिब तो नहीं लगेगा ना अगर। हाँ नहीं बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं है, बल्कि ये भी यूज होता है इंग्लिश के फॉर्मेट में। देख ले कि जैसे कोई बता रहा हो कि हाँ भाई आई एम फ्रॉम इंडिया, तो अब जाहिर है कि एक ने बता दिया तो एंड यू का मतलब वेयर आर यू फ्रॉम। तो ठीक है, चले आगे। तो ये अना इराकी, और ये भी कह सकता था ये यहीं पे आगे जैसे कहा गया अना मिन अल इराक, जैसे था अना मिन अल हिंद, या यहाँ पे ये भी कह सकता था अना हिंदी, आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, ये अना हिंदी। तो ये जो या होती है ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको निस्बत वाली या बोलते हैं कि आदमी अपने आप को किसी जगह से मंसूब करे तो वो या लगाता है, जैसे इराकी, हिंदी, बिहारी मतलब बिहार वाला। तो ये या जो है ये निस्बत वाली या होती है। ये बोले अना मिनल बिहार या अना बिहारी। अब ये क्या है, अहलन व सहलन व मरहबन बिक, अहलन व सहलन व मरहबन बिक, ये है यू आर मोस्ट वेलकम को अरबिक में कहते हैं। आजकल तो इसमें बोलते हैं अहलन बिक, अहलन बिक, यानी ये बस अहलन को लेकर के अहलन बिक मरहबन बिक, या कहते हैं ये सहलन को तो नहीं लाते, ये डायरेक्ट यूज नहीं होता है सिंगल में, यानी सहलन बिक नहीं बोलते, लेकिन अहलन बिक मरहबन बिक ये दोनों बोलते हैं। तो अहलन बिक या मरहबन बिक यानी यू आर वेलकम, खुश आमदीद। तो अहलम व सहला यानी तुम्हारा आना और आसानी हो, सहल मतलब होता है आसान, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये अरबिक का टोन है, सिंपली बस इतना समझे कि इस तरह से बोलते हैं जैसे उर्दू में खुश आमदीद बोलते हैं। अब खुश का मतलब खुश, आमद का मतलब आना, तो अब ये कोई बट ये है कि ये ग्रीटिंग का सिस्टम है या इस तरह से जबान में यूज होता है। बहरहाल तो ये अहलन बिक मरहबन बिक ये दोनों यूज करते हैं। हाँ, तो अहलन व सहलन व मरहबन बिक अब्दुल्ला माजा तामल। तो हमने पढ़ा कि अमीला या अमलू, ये बाबे समय से आता है, अमीला या अमलू, अमलन टू वर्क काम करना। तो माजा तामल तुम क्या काम करते हो, मतलब व्हाट्स यानी व्हाट्स योर जॉब, व्हाट डू यू डू। तो बल्कि तो अब्दुल रहमान क्या इसका जवाब दे रहा है, अना मुदर्रिस में मुदर्रिस हुआ, आई एम अ टीचर। उसके बाद है मा हुआ अब्दुल्ला मा हुआ हदफुक, ये माँ का मतलब होता है क्या, स्पेशली जब जैसे माँ हुआ वो चीज क्या है, क्या है, यानी माँ हुआ हदफुक, ये अरबिक का एक तरीका है इस तरह से यूज करने का। माँ हुआ हदफुक यानी तुम्हारा गोल क्या है, हदफ मतलब गोल, मकसद, टारगेट। तो ये माँ हुआ का मतलब होता है क्या है वो चीज क्या है, यानी तुम्हारा हदफ क्या है।
تو اب یہ ہوا یہاں پہ عربک کا گفتگو کا طریقہ ہے کہ اس کو جنرلی یوز کر لیتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما ہدفک، تمہارا ہدف کیا ہے، لیکن یہ تو اس سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے کہ ما ہوا ہدفک، یعنی وہ جو، یعنی ہدفی کو وہ ہوا کہا جا رہا ہے، تو اس سے سینٹینس میں خوبصورتی آ جاتی ہے، اور یہ بہت کامن ہے، یوز ہوتا ہے یہ. تو ما ہوا ہدفک فی الحیات، یعنی واٹس از دا گول آف یور لائف، تمہاری لائف کا گول کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. عبد الرحمن یا اخی الکریم، تو یہ جو یا ہے یہ ہوتا ہے میرا کا مطلب، جو ہم نے ابھی پڑھا کتابی، میری کتاب، اور ایک نسبت کے لیے یا ہوتی ہے، جیسے عراقی، ہندی، بہاری، مطلب بہار والا، ہندوستان والا، عراق والا، اس سینس میں. اور ایک میرا ہوتا ہے، تو یہ ہے یا اخی الکریم، یعنی میرے کریم بھائی، اخی الکریم. تو یہ اخی مطلب میرا، جو کتابی والا تھا یہ ہے. تو یا اخی الکریم مطلب عربک میں بہت یوز کرتے ہیں، یا اخی الکریم، یا اخی الحبیب، یا اسی کو یا حبیبی الغالی. الغالی مطلب قیمتی، ویلویبل. تو یہ حبیبی الغالی، یا اخی الغالی، اخی الکریم، اخی الحبیب، یہ سب یوز کرتے ہیں عربک میں آج کل کے اس میں. تو کیا ہے الحصول علی رضا اللہ، ٹو اچیو دا ولنگ آف اللہ، اللہ کی رضا کو اچیو کرنا، یہ میری زندگی کا گول ہے. تو یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ کیا ہے، تو حصول ہمیں یوز ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. تو کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے اگر اس طرح سے مصدر والے فارمیٹ میں یوز کریں گے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، یا کوئی بھی چیز حاصل کرنا، تو یہ حصلہ کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ. تو الحصول علی یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا. تو الحصول علی رضا اللہ، تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی رضا پر حاصل کرنا. یہ جیسا کہ انگلش میں نے بتایا تھا کہ جو یوز ہوتے ہیں ورڈز جو ہے ورب کے ساتھ، جو فریز ہوتا ہے، تو یہ عربک میں بھی ایسا ہے. جیسے انگلش میں ٹو ہے یا فور ہے، یہ ورب کے ساتھ ڈفرینٹ معنی کے لیے یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے حروف جارہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ورب کے ساتھ فریز کے سینس میں یوز ہوتے ہیں. تو یہ حصلہ کے ساتھ اعلیٰ یوز ہوتا ہے. تو الحصول و اعلیٰ یعنی دونوں کا مطلب ملا کے ہوگا، اس کا الگ سے مطلب نہیں ہوتا. فریز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سپورٹنگ ورڈز ہوتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس کا مطلب ہوا اللہ کی رضا حاصل کرنا. عبداللہ ماشاء اللہ، یہ ہوتا ہے جو. ماں کا مطلب ہم لوگوں نے پڑھا کیا، جو، اور نہیں. تو یہ نہیں جنرلی ورب کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ماضی کے صیغے میں جنرلی یوز ہوتا ہے. باقی جب کسی ورب کے ساتھ یا ورب کے ساتھ بھی ایسے یہاں پہ جو کے لیے یوز ہوا ہوا ہے، لیکن ان جنرل زیادہ تر وہ نہیں کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یا کیا کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. جیسے یہ ہم نے اوپر دیکھا، ما ہوا ہدفک، یعنی ما ہوا ہدفک، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے. یہ بیک گراؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے. اور اس کو اگر نہیں ہے تو پھر جنرلی لوگ لا یوز کرتے ہیں اس کے لیے، یعنی نو کے لیے بہتر ہوتا ہے کیا، لا لوگ یوز کرتے ہیں. تو سنگولر میں ماں ویسے بھی یوز نہیں ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ، شاء یا شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یعنی ٹو ول جس کو بولتے ہیں. تو اس کا فارمیٹ ہم لوگ آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال شاء یا شاء کا مطلب ہوتا ہے ٹو ول، چاہنا. تو یہ فرسٹ پرسن، یہ ماضی کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن کا واحد، چاہنا یعنی جو اللہ چاہے. وبارک اللہ، اور اللہ برکت دے، فی کا تم میں برکت دے. ہاذا
هو الهدف الحقیقی فقط. ہاذا ہوا یہی کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یہ وہ، یعنی ہوا یہ وہ یعنی یہی. ہاذا ہوا تو عربک میں گویا کہ ہاذا ہوا یعنی یہی ہے. الہدف الحقیقی والمرکب التوصیفی کے فارمیٹ میں ہے، یعنی ریئل گول. الہدف الحقیقی فقط، یہ فقط عربک کا ورڈ ہے، وہی سیم اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی صرف کے معنی میں. اس کے بعد ہے کیا؟ عبداللہ این تسکن. سکن یسکن، سکونن کا مطلب ہوتا ہے رہنا، یعنی ٹو لیو جو ہے اسی سے ہوتا ہے. سکونت اردو میں یوز ہوتا ہے. سکونت مطلب آپ رہتے کہاں ہیں، آپ کی سکونت کیا ہے. تو یہ سکن یسکنو باب نصرہ سے یہ ہے رہنا، ٹو لیو. این تسکن، تم کہاں رہتے ہو. اب میں نے بولا کہ اس میں بھی کیا ہے، اگر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو اس کے پیش کو نہیں بولتے، اس کو بولیں گے این تسکن. کوئی نہیں بولتا این تسکنو، لہذا جب اسٹاپ کر رہے ہو تو ہم جو ساؤنڈ نکلے گا وہ ہوگا این تسکن، تم کہاں رہتے ہو، ویئر ڈو یو لیو. اسکن، اسکن فی مدینہ دلہی، میں دلہی شہر میں رہتا ہوں. یہ ہو گیا فرسٹ پرسن واحد کا صیغہ متکلم، اور یہ سیکنڈ پرسن کا واحد ہے حاضر کا. عبداللہ عید سعید، کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو بس ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے ویئر از سعید، سعید کہاں ہے، نہیں وہ کہاں رہ رہا ہے، کیا ہے. تو اب یہ ایک فارمیٹ ہے کیا، سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن. یہ دیکھیے کہ یہ سیدھا سعید کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ پھر ورب آگے، یعنی سعید فی الغرفہ، سعید روم میں ہے. سعید فی الغرفہ یہ ہو گیا کہ سعید روم میں ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ اگر اس طرح کا ورب کا فارمیٹ آ جائے، مضارع کا صیغہ واحد کا، غائب کا، تو مطلب وہ کنڈیشن گویا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے. سعید فی الغرفہ، سعید غرفے میں ہے. یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے، مطلب پڑھ رہا ہے. تو یہ اس طرح کے فارمیٹ میں کیا ہے کہ ہم اگر اس کی کنڈیشن کو بتاتے ہیں ورب کے فارمیٹ میں تو اسی طرح سے ہم ورب کو یوز کرتے ہیں. یعنی اس سے ریلیٹڈ جو ہے سعید واحد ہے تو گویا کہ واحد کا یہاں پہ ورب آیا تھرڈ پرسن کا. اور اگر کوئی جمع ہوتا یا لوگ کے بارے میں کہتے تو یہاں پہ ورب جو ہے وہ پلورل آتا، یا جو بھی دو لوگ کے بارے میں ہوتا تو ڈوول آتا. تو اس طرح سے جو ہے یہ یوز ہوتا ہے، یعنی اس فارمیٹ میں سچویشن کو بتانے کے لیے یا کنڈیشن کو بتانے کے لیے. جیسے وہ کہتے یاکل الطعام، یہ کہ سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن، قرآن پڑھ رہا ہے. قرأ یقرأ قراءتن، باب فتح سے ہم لوگوں نے پڑھا، پڑھنا. اکل یاکلو، کھانا، تو یاکل الطعام، وہ کھانا کھا رہا ہے. یا جو ہے سعید فی الغرفہ یضرب زیدن، زید کو مار رہا ہے. تو یہ جو بھی سچویشن کو اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک فارمیٹ، اس کو ذہن میں رکھیں تھوڑا سا. صباح الخیر، صباح النور، یہ گڈ مارننگ کو بولتے ہیں عربک میں، یہ بہت پاپولر ہے. تو اس پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، چونکہ یہی طریقہ ہے عربک کا، اور اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ایسے ہی زبر ہی کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. مساء الخیر، مساء بولتے ہیں شام کو، اور صباح بولتے ہیں صبح کو.
تو صبح اردو میں بہت زیادہ مستعمل ہے صبح میں، لیکن اس کے لیے عربک میں جو صحیح ورڈ ہے وہ صباح ہے، صباح. اور اسی طرح سے مسا جو ہے یہ ایک پیٹرن پہ ہے، صباح و مسان، صبح میں شام میں. تو عربک میں صبح کے لیے جو پاپولر صحیح ورڈ ہے وہ ہے، یعنی صبح بھی یوز ہوتا ہے، قرآن میں یوز ہوا ہے الیس صبح بقریب، لیکن صباح جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا مساء نور، صباح الخیر، صباح النور. یہ ہے آصف سین والے، ایک ہے آصف سعد والے. یہ ہے آصف، یہ نام ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر کوالٹی ہو، صفت ہو، صفت سے ہے یہ آصف. اور یہ ہے آصف افسوس، اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس جو ہوتا ہے وہ اسف، جس کو بولتے ہیں عربک میں افسوس کو اسف. تو انا آصف، آئی ایم سوری، انا متاسف، آئی ایم سوری. تو یہ عربک میں یہ اس کا اصل جو ہے وہ صفت ہے، اس کا اوریجن. اور یہ جو ہے یہ آصف جو ہے یہ سین والا، اس کا اصل ہے اسف، افسوس. تو یہ بہرحال یہ انا آصف، انا متاسف، آئی ایم سوری. بس اتنا ابھی سمجھے، آصف متاسف بسین، سین سے اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس، یعنی افسوس کرنے والا. تو انا آصف، آئی ایم سوری، انا متاسف، آئی ایم سوری. سلامہ بولتے ہیں عربک میں سلامتی کو، پیس کو، سیکورٹی کو. تو ما سلامہ عربک میں یوز کرتے ہیں سلامتی کے ساتھ، مطلب رخصت ہوتے وقت جو ہے، یہ جیسے گڈ بائی انگلش کا ایک طریقہ ہے گڈ بائی، اسی طرح سے عربک میں ما سلامہ یوز کرتے ہیں گڈ بائی کے سینس میں. نراکم یعنی ہم تم کو دیکھیں گے، یعنی ول سی یو، سی یو لیٹر، سی یو جو بولتے ہیں وہ. الی اللقاء، ملاقات کی طرف. لقاء مطلب ملاقات، ملنا. تو یہ ہر زبان کا اپنا ٹون ہے یا اپنا مزاج ہے، یا کچھ ورڈ جو ہے وہ کسی اسپیسیفک معنی کے لیے پاپولر ہو جاتے ہیں. تو الی اللقاء مطلب پھر ملیں گے والے سینس میں یوز ہوتا ہے. تو یہ تین ورڈ ہے جو جنرلی عربک میں رخصتی کے ٹائم یا فون رکھ رہے ہو یا بات کر رہے ہو یا جا رہے ہو تو یہ تینوں ورڈ یوز کرتے ہیں. نراکم انشاءاللہ، الی اللقاء، مع السلامہ. اب اس کو مع السلامتی ظاہر ہے کوئی نہیں بولتا ہے، تو مع السلامہ، نراکم، الی اللقاء. شکراً یہ تو سبوں کو آتا ہے. تو یہ عربک کا پیٹرن ہے. اب اس پہ زبر کے ساتھ یہ، چونکہ یہ سب زبر کیا ہوتا ہے سچویشن کنڈیشنل ہوتا ہے، یعنی سچویشن کو بتا رہا ہوتا ہے. یہ عربک کا فارمیٹ ہے، یعنی اس طرح سے یوز کرتے ہیں شکراً، شکراً جزیلاً. جزیل مطلب وہی ٹو کے سینس میں بہت زیادہ گہرا. تو شکراً جزیلاً، شکراً جزیلا یعنی تھینکس ٹو، بہت زیادہ شکریہ. اب یہ ایک ورڈ ہے من فضلک. من فضلک کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے پلیز کے معنی میں. یہ ابھی بھی تقریباً لہجے کے اختلاف کے باوجود یہ سعودی، عراق، گلف میں تقریباً یہ سارے ورڈ ایسے ہی یوز ہوتے ہیں. من فضلک تو ہوا تمہارے، اس کا لفظی ترجمہ ہوا کیا؟ تمہارے، فضلک تمہارا فضل. اب من کی وجہ سے اس پہ زیر آیا ہے، چونکہ من جو ہے وہ جر دیتا ہے. تو یہ جو فضل اصل ورڈ ہے یہ تو اٹیچڈ پروناؤن ہے، کاف. تو چونکہ وہ من کا اثر ہوگا جو ناؤن کا ورڈ ہوگا اس پہ، فضل پہ. تو من فضلک یعنی تمہارے فضل سے.
پلیز برائے مہربانی. تو یہاں پہ برائے مہربانی میں تو تمہارے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, پلیز میں بھی کوئی تمہارا نہیں ہے, لیکن اس میں اس طرح سے اسی فارمیٹ میں یوز کرتے ہیں پلیز کے معنی میں. بس من فضلک یعنی پلیز, یعنی کہ تمہارے فضل سے. اس کا لفظی ترجمہ سمجھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں, لیکن جو اس کا انڈر اسٹوڈ معنی ہوتا ہے وہ بس یہ ہے کہ برائے مہربانی پلیز کے معنی میں. اب جو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ورڈ ہوتے ہیں عربک میں تو بہت سارے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ پاپولر ہے. حسن جدن, حسن یعنی بس بولتے ہیں حسن ویری گڈ, ویل, جو انگریزی میں جو سب ورڈ یوز ہوتا ہے ویری ویل, گڈ, بیسٹ, تو عربک میں کیا ہے حسن یعنی گڈ, ویری گڈ, اور حسن جدن, جدن مطلب بہت زیادہ, ویری کا مطلب یعنی یہ جو اس کا ہے تو اس کو عربک میں ویری لگانے کے لیے یہی جدن یوز کرتے ہیں, یعنی حسن جدن. تو حسن یعنی گڈ, اسی طرح سے حسن جدن یعنی ویری گڈ, ویری ویل. اسی طرح سے حقاً جو آج کل یوز ہوتا ہے مطلب ریئلی کے معنی میں, حقاً مطلب سچ میں, ریئلی. تو اب یہ حقاً کا مطلب ہوتا ہے حق, لیکن کیا ہے کہ جو جس معنی میں گفتگو میں یوز ہوتا ہے جو ہے ریئلی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, جیسے انگلش میں بھی ویسے بھی, تو اس مفہوم کے لیے عربک میں حقاً یوز ہوتا ہے. اب اسی طرح سے ہے کل عام وانتم بخیر, یہ پورا کا پورا عربک کا ایک پروورب ٹائپ سے ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ محاورہ ٹائپ سے ہے. تو اس کا تو کل عام ایوری یعنی ایوری ایئر, ہر سال, اور واو کا مطلب اور, انتم انتا انتم تم سب خیریت سے. تو ہر سال تم لوگ خیریت سے, یعنی ہر سال تم لوگ خیریت سے رہو, ہمیشہ تم لوگ خیریت سے رہو, یہ ہوتا ہے. یعنی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے, آپ ہمیشہ خیریت سے رہے, دعائیہ جملہ. تو یہ ظاہر لفظی معنی میں نہیں یوز ہوگا, اس کا مطلب یہ آپ ہمیشہ خیریت سے رہے, جو دعائیہ جملہ ہوتا ہے ہر زبان میں اس کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے, یا پھر لفظ کا فارمیشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اور اس سے جو بات سمجھی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پر زیادہ اہم ہوتی ہے. تو یہ بہت زیادہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, تو اس کا اعراب دیکھ لیجئے کہ کل عام وانتم بخیر, یہ ہے, یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں ہوتا ہے پہلا والا, اور یہ وانتم بخیر. تو مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے, آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں, یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جب سال وغیرہ نئے سال کا آغاز ہوتا ہے, یا اس طرح سے کچھ اور, عید الفطر یا عید الاضحیٰ وغیرہ کی مبارکباد دیتے ہیں, یا اور کسی چیز کی مبارکباد دیتے ہیں, تو یہ لکھا رہتا ہے تقریباً اکثر جگہ. اب یہ لیسا بامر خاص, لیسا ہم نے پڑھا کہ بھائی لیسا کا مطلب نو ہوتا ہے, اب با کا مطلب سے, با کی وجہ سے یہ امرن ہو گیا. تو لیسا بامر خاص یعنی کچھ خاص نہیں ہے, نتھنگ اسپیشل کے لیے یہ اس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں کہ لیسا بامر خاص, نتھنگ اسپیشل. لفظی طور پہ دیکھیں گے تو بھائی خاص امر سے نہیں ہے, لیکن جو اس کا پاپولر معنی ہوتا ہے یا جس مفہوم میں یہ یوز ہوتا ہے, یعنی کوئی خاص بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس ویسے ہی, یعنی نتھنگ اسپیشل کا جو سینس ہے. تو لیسا بامر خاص, اس میں اصل میں بس یہ دیکھا گیا کہ گفتگو کے لیے جو پاپولر ورڈز ہے, ایک تو وہ ہمیں یاد ہو, اور کنفیڈنس آتا ہے اعراب کی وجہ سے. تو جب اعراب دیکھ لیا تو بولنے میں یا لہجے میں بولڈنس ہونا چاہیے کہ ہاں کہ یہ پراپر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں. تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے یہ
تقریباً 5 پیج ہے، 4 پیج ہے، اس سے پہلے 1 پیج ہے. تو اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں سمجھ میں آئی، اور اس سے ریلیٹڈ کوشچن کوئی؟ یہ مزہ نہیں آیا یہ چیپٹر؟ جتنا جو فارمیشن پڑھایا گیا وہ سمجھ میں آیا؟ جی وہ تو سمجھ آیا، لیکن مطلب بہت زیادہ ہے. زیادہ چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے. ہاں مطلب یہ سب تو جیسا کامن کنورسیشن کی چیزیں ہے نا، تو ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں ذہن میں رکھنا تھوڑا سا وہ زیادہ ہو رہا ہے. اچھا، علی بھائی پیج نمبر 101 میں جو آپ لاسٹ سینٹینس بتائے تھے، عبداللہ جو بول رہا ماں ہوا ہدف کا ہے نا فی الحیات، جی تو اس میں اگر آگے والا کوئی فیمینین ہے تو اس میں کیا ماں ہیا لگ جائے گا اور ہدف کی ہو جائے گا؟ نہیں، کیا ہو جائے گا؟ ہاں، مطلب اس نہیں حساب سے نہیں، لکھیں گے تو یہ ہوا کا تعلق کاف سے نہیں ہے، ہوا کا تعلق جو ہے ہدف سے ہے. تو یہ کاف کا تعلق میسکولن فیمنن سے ہے. تو اگر کوئی فیمنن ہو، فار ایگزامپل آمنہ، تو یہ ہوگا کہ ما ہوا ہدف کی، یہ کاف جو ہے وہ ہو جائے گا کی، ما ہوا ہدف کی فی الحیات. اور اگر ہدف پہ اسٹاپ کر دیا تو ما ہوا ہدفک، اس کو بھی کہا جائے گا ما ہوا ہدفک. اب اگر اسٹاپ کر رہے ہیں پھر اس کے آگے بول رہے ہیں فی الحیات یا اور کچھ بولنا ہے تو، لیکن اگر پورا ایک ساتھ بولیں گے تو ما ہوا ہدف کی فی الحیات. ماں ہوا ایز اٹ رہ جائے گا، جو بھی چینج رہے گا ہدف کا یا ہدف کی ہوگا اس میں، مطلب ہاں، اگر ہدف کا feminine میں تعلق ہوا، ہدف جو ہے ہوا کا تعلق ہے ہدف سے. اچھا نہیں، ایکچولی ہوا ہی یا تو ہم لوگ ہی شی کو بھی کہتے ہیں نا، تبھی میں وہ بولا. ہاں، بٹ وہی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ گفتگو میں یوز ہوتی ہے آؤٹ آف دا وے. تو ان جنرل تو ایسا ہی ہے کہ وہ ویسے ہی یوز ہوتا ہے، لیکن جو ہے عربک میں اس طرح سے یوز ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے یہاں پہ اس کو مثال میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ انڈر اسٹوڈ رہے، کنفیوژن نہ ہو. جی ٹھیک ہے. تو نہیں، اس کا تعلق تو ظاہر ہے پریکٹس سے ہے. کہ اب یہاں پر تو یہ ہے کہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو طریقے سب ہے وہ الگ الگ سمتوں میں بیان ہو جائے، تاکہ ذہن میں رہے کہ ہاں اس طریقے سے بھی یوز ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی یوز ہوتا ہے. تو باقی جو ہے جہاں تک سمجھ میں آنے کی بات ہے یا ریکاگنیشن کی بات ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا پریکٹس جو ہے اس کو نظر سے 2-4 بار گزارا جائے گا تو انشاءاللہ ازبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کتاب کا دیدار اور اس کی زیارت بار بار ہوتی رہے، اور ویڈیو سے بھی آپ لوگ مستفید ہوتے رہے، تاکہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں کلیئرٹی آتی رہے گی انشاءاللہ. اور کوئی کوشچن کسی کا؟ آپ ایسے اردو ورڈ یوز کریں گے تو آتے لوگوں کو تو آپ کے ڈائریکشن. ہاں؟ نہیں تو یہ تو ایسے موقع پر یوز کر رہے ہیں جہاں پہ
کوئی سمجھے تو بھی ٹھیک، نہ سمجھے تو بھی بیسک اسٹرکچر پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ اس سے. یہاں پر انا مدرس کی جگہ انا استاد یوز نہیں کر سکتے ہیں. آواز صاف، ہاں بولیے پھر سے. جو آپ نے بتایا تھا اس کے جسٹ اوپر ہے کہ عبد الرحمان کہہ رہے ہیں انا مدرس، تو اس کی جگہ پر انا استاد نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اچھا کوشچن ہے یہ، کوشچن اچھا ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. عبد الرحمان انا مدرس، تو یہ ہے کہ عربک میں مدرس کا مطلب ہوا تدریس دینے والا، درس دینے والا. تو یہ بھی یوز ہوتا ہے، چونکہ اس لیے یہاں پہ یہ لکھ دیا گیا کہ استاذ تو کامن ہے اور وہ ظاہر ہے پیچھے بھی گزر چکا ہے، تو بالکل کہہ سکتے ہیں انا استاذ یا انا مدرس. تو عربک میں اصل میں کیا ہے کہ یہ ہے استاذ، اس کی جمع آتی ہے اساتذہ. اور اسی سے اس کا مؤنث یوز ہوتا ہے استاذہ. استاذہ یہ جمع میں دونوں چل جاتے ہیں، لیکن یہ سنگولر میں جو ہے استاذ اور استاذہ. اردو والوں نے اس کو کر دیا ہے استاد. یہ اردو کا اپنا ورڈ ہے، عربک ہی سے لیا گیا ہے، لیکن عربک میں ورڈ ہے. عربک میں استاد نہیں یوز ہوتا، استاذ، استاذہ اور اس کی جمع اساتذہ. تو یہ ہے کہ عربک میں جو ورڈ ہے وہ بھی زال ہے، زال کے ساتھ. اور کوئی کوشچن؟ استاذہ میں تو الف تا لگا کر کے بھی پلورل بنا سکتے ہیں نا. اس میں استاذ کا تو اساتذہ ہے، ہاں لیکن جو اس کا جو فیمنن ہے ہاں پیچھے گزرا ہے استاذات یوز ہوتا ہے، یہ بھی بٹ کم یوز ہوتا ہے. اس کے پلورل کے لیے جو ہے الف تا کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس کو، استاذات. السلام علیکم طالب بھائی. وعلیکم السلام. جی اچھا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے مطلب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے استاذ ہے، مدرس ہے، تو کیا استاذ کا مطلب آنرز کے سینس میں، مطلب گرو کے سینس میں ہوتا ہے نا استاذ، مطلب وہ تو کسی بھی فیلڈ کا مطلب استاد مطلب گرو ٹائپ، مطلب سکھانے والا، راستہ بتانے والا، ہر طرح کا مطلب گرو ٹائپ. ایک مدرس ہوتا ہے مطلب ٹیچر ٹائپ، مطلب کلاس ٹیچر ٹائپ، پڑھانے والا، درس دینے والا. ہاں ایسا جنرلی ہے کیا؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی ویسے کہیں گے تو آپ کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہو یا کسی کا کوئی اسکول کا ٹیچر ہو تو اس کو جنرلی جو ہے یعنی وہ اسپیسیفک مطلب ورڈ ہو جاتا ہے کہ مدرس جو ہے ہر کسی کو مدرس نہیں بول سکتے، ہاں لیکن مطلب استاد استاد بڑا والا ہے، مطلب بڑے لیول پہ، مطلب کچھ مطلب عزت ہاں رکھتا یہ ہے کیا؟ کامن ہے، یہ کامن ہے، یہ کئی سینس کو اپنے اندر لے سکتا ہے یہ، اور یوز بھی ہوتا ہے. تو اور مدرس وہ اسپیسیفک ورڈ ہو جاتا ہے کہ جو کلاس میں پڑھائے، چاہے وہ کچھ بھی پڑھا رہا ہو، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو وہ مدرس کا سینس یعنی کہ کتاب کا درس دینا یا جو ہے وہ سینس اس میں آ جاتا ہے.
स्पेसिफिक हो जाता है वो। जी शुक्रिया। हम्म। और कोई सवाल? ये जो है अल मोमिन, द बिलीवर, अब जो हम लोगों ने पढ़ा है ये उसको यहाँ पे अप्लाई किया गया है। सलीम भाई, अप्लाई करने से पहले एक बार रिवीजन क्लास करा दीजिएगा, फिर उसके बाद अच्छा इसको पता जाएगा। एक रिवीजन क्लास जो है, एक रिवीजन क्लास, जैसे आपने पिछले बार शायद 1 महीने के क्लास को एक बार रिवाइज कराया था, उसी तरह एक रिवीजन क्लास करा के तब फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े हैं। नहीं तो ये नहीं हो सकता है कि इसी को जो है यानी इसी को अप्लाई करके वो किया जाए, यानी पीछे जा जा करके उसको देखा जाए। चूंकि इसमें क्या है कि वीडियो ऑलरेडी है तो लोग उसको बार बार उससे वो कर सकते हैं। हाँ, बट ये है कि इस चैप्टर को टाइम दे करके वहां वहां पे जा करके जो है जहां जहां पे ये यूज हुआ है तो उसको प्रॉपर पीछे से रिकॉग्नाइज करते हुए वक्त जो है उसको इस सबको दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा। ये मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे और जो जो वर्ड जहां जहां पे यूज हो रहा है उसको उस चैप्टर में जा करके और फिर से उसको थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हैं तो दोनों चीजें हो जाएंगी। ये इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा आगे वाले चैप्टर में। जैसे इस तरह के तो 5 चैप्टर हैं तो इसको बेस बना करके अगर पूरा पीछे रिवीजन किया जाए तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ यूज हुआ है तो ये जब आएगा तो फिर उस चैप्टर में जा करके और इसको वो कर लेंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम। मेरा रिवीजन ही करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम जी। तो आने वाले एक्चुअली हम लोग कमजोर स्टूडेंट हैं, बेस्ट रहेगा कि एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ा जाए। नहीं तो क्या क्या मुनासिब रहेगा? मुनासिब ये रहे कि एक बार रिवीजन करके आगे बढ़े। उसके बावजूद भी ये जरूरत पड़ेगी कि हम उसको रिकॉग्नाइज पीछे जाके करें और एक बार रिवीजन करना चाहिए। अब जैसे अभी मैं क्लास में हूँ, मगर जयपुर एक्सप्रेस से वापस दिल्ली आ रहा हूँ तो सिर्फ सुन रहा हूँ या चीजें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सैटरडे संडे ऐसा होता है आखिर में आदमी कहीं ना कहीं होता है। रिवीजन करते हुए इसको अगर हम आगे बढ़े तो ज्यादा मजबूती रहेगा उसको। और नहीं रिवीजन तो में वही मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन का बेस ये है कि हर चैप्टर कुछ ना कुछ डिटेल मांगता है। ठीक है, डिटेल का मतलब है कि उस चैप्टर को अगर रिवीजन करेंगे तो बहुत शॉर्टकट ही में जाना पड़ेगा। शॉर्टकट इन द तो दो दिन में ही हो जाएगा, तो एक 2 क्लास में रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। हाँ तो ठीक है, कोई यानी ये चाहे और लोग अपनी राय दें। हाँ, और लोगों को नहीं रहा है, पर और भी लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम तालिब भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब चैप्टर को रिवाइज ना किया जाए, मतलब एग्जाम्पल को ले लेके ही चला जाए, उसी में रिकॉल कर लिया जाए। क्योंकि चैप्टर को अगर रिवाइज करेंगे फिर मतलब ए टू जेड तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे कि ये वाला ऐसे है, वहाँ पे हमने पढ़ा था तो ऐसे था,
تو وہی چیز یہاں ریکال ہو رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا مطلب صحیح رہے گا. اور ایگزامپل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم قرآنک اور حدیث والا ایگزامپل لیں گے تو زیادہ ہمیں مطلب کلک کرے گا، مطلب ہم زیادہ اس کو نہیں نہیں، ریلیٹ، وہ قرآن حدیث کی مثالوں سے تو پوری کتاب بھری ہوئی ہے، وہ ہم ہاں مطلب آگے. وہی ہاں مطلب وہ ریلیٹ کر پائیں گے، کیونکہ اور جینرک جو عربک ہے، جینرک جو ورڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہم لوگ یوز نہیں کرتے ہیں وہ سب ورڈ، تو ہم یاد بھی کریں گے تو بھول جائیں گے. لیکن قرآن ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو اگر ہم قرآنک چیزوں کو لیں گے تو ہمیشہ ریکال ہوتا رہے گا. جیسے ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو ریکال ہوتی رہے گی. نہیں لیکن ٹھیک ہے، وہ آپ جینرک کی ورڈ رائے بھول آ جائیں گے. گئی کہ جو ہے آپ کی رائے یہ ہے کہ بھائی اسی سلیبس میں پراپر پیچھے ریکال کرے اس کو، اس کے سینٹینسز کو بیس بنا کر کے جو ہے اس چیپٹر پہ جا کر کے ہم پھر اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں. ہاں تو آپ کی یہ رائے آ گئی، اور باقی لوگ فرمائیں. باقی حضرات کیا فرماتے ہیں؟ میرے حساب سے دونوں ہی ٹھیک ہے مجھے، لیکن جو میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ جیسے ابھی یہ جو یہ ایک پیج ہے المومن، تو اگر میں اس کو پڑھوں گا تو ووکیبلری کے ساتھ میں اس کو مور دین 90% میں سمجھ جاؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کا سیم چیز الٹا اگر آپ مجھے دیں کہ اردو میں دیا یا انگلش میں دیا آپ نے، اور پھر یہ ری جنریٹ کرنے کو بولیں عربی میں، تو وہاں تھوڑی دقت آئے گی. ٹھیک ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ریویژن کو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر اس آرٹیکل کو بیس بنا کر کے اگر ہم اس حساب سے ریکال کریں کو تو چیزوں کو کلیریفائی کرنا زیادہ آسان ہے. اگر یہ اس میں جو سینٹینسز آ رہے ہیں اس کو ہم پھر جیسے مضارع یہاں پہ یوز ہوا تو مضارع میں جا کر کے پھر بتا دیں ایک بار کہ مضارع ایسے ایسے ہوتا ہے، یا یہاں پہ انڈا یوز ہوا ہے، انڈا پہ جا کے ایک بار بتا دیں کہ ہاں بھائی یہ ایسے یوز ہوا ہے، آپ نے بتایا ہے. تو آپ کی اس مسئلے میں کیا ایگزامپل والی رائے ہے یا پورا؟ میرے لیے دونوں ہی اوکے ہے، میں میتھڈ ایگنوسٹک ہوں اس معاملے میں، کچھ بھی چلے گا، میتھمیٹک ٹھیک ہے، ریویژن ہو ہی جائے گا دونوں ہی طریقے سے. اور لوگ بتائیں. اور باقی لوگوں کی رائے کوئی رائے نہیں ہے لگ رہا. اب آپ اپنی رائے سے چلیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہو ہم لوگوں کے لیے، اس پہ آپ چلیں. ہاں بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، اب میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیپٹر پڑھائے گئے ہیں اس میں اگر آپ کو کہیں بھی دقت ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی ٹائم دینا پڑے گا جتنا ٹائم دے کر کے میں نے سمجھایا ہے. اس کے لیے آپ کو ویڈیو سے مدد لینی پڑے گی کہ ویڈیو کو اگر کہیں پہ کسی کو کوئی دقت ہو رہی ہے تو وہ ویڈیو دیکھے اور اس سے اپنے کنفیوژن کو دور کرے. اس لیے کہ اگر میں 2 منٹ کے لیے 100 پیجز کو میں اگر 100 پیجز کو جو ہے 100 منٹ میں، تو بھی یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. چونکہ یہاں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جن لوگوں کو اگر کہیں پہ دقت ہے بیس پہ، تو بیس وہ کلیئر کرنے کے لیے ان کو اس چیپٹر کو بار بار دیکھنا پڑے گا اور پرابلم کو دور کرنا ہوگا ویڈیو کے تھرو، کتاب کے تھرو. اور ابھی جو ریویژن کا جو فائدہ زیادہ ہوگا وہ اس میں ہے کہ اگر میں اس کو پراپر، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح مطلب مقصد یہی ہے کہ پیچھے چیزوں کو ریوائز ہی کرنا ہے.
لیکن اس ریوائز کو اگر ہم اس چیز کو بیس بنا کر کے کریں پریکٹیکل، یہ ہوگا پریکٹیکل ریویژن. تو یہ پریکٹیکل ریویژن جو ہے وہ زیادہ کارآمد ہے، زیادہ بینیفیشیل ہے، اور یہ چیزوں کو زیادہ کلیریفائی کرے گا. چونکہ اگر یہ چیزیں محفوظ نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ تھا کہ بھائی ہاں پیچھے جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں وہ محفوظ ہے، ویڈیو ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے ٹائم دے کر کے. اور یہ اس لیسن کو بیس بنا کے اگر ہم ہر چیز کو چیپٹر سے پیچھے جائیں اور پھر اس کو سمجھیں تو اس سے کیا ہے وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گی چیزیں اور کلیئرٹی آئے گی. اور اگر میں ایسا کروں کہ بھائی پھر پیج نمبر 1 سے جو ہے تو میں شارٹ کٹ میں بتاؤں گا. اب شارٹ کٹ سے جو ہے اگر 100 پیج کو شارٹ کٹ میں کتنا بھی بیان کیا جائے تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کس کے مطلب کس ٹائپ کا شارٹ کٹ ہوگا یا اس سے کلیئرٹی کیا آئے گی یا کیا نہیں آئے گی. اور پھر ہم لیسن پہ پہنچیں گے تو یہ اگر ہوتا کہ ہاں بھائی اس سے ہمیں لیسن سمجھ میں آ جائے گا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پیچھے ریوائز کر کے ہم پورا کو ایز اٹ از سمجھ لیں. تو یہاں سے ہم پیچھے جائیں اور اس کے ایک سینٹینسز کو جو ہے اس کو ہم ٹائم لے کر کے اور پراپر جو ہے ہم پراپر سمجھائیں اور اس کو ریوائز کرائیں جیسے یہاں پر لکھ کے بتائیں. تو یہ ریویژن کا زیادہ اچھا سسٹم ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے کل اسی طرح سے ریویژن کرا دوں گا. کیا فرماتے ہیں ظفر صاحب؟ طالب بھائی میرا خیال یہ ہے کہ آپ کم سے کم وربز اور اس کے بعد والے جو چیپٹرز ہے پورا چیپٹر 1 سے نہیں جہاں سے ورب شروع ہوا ہے اور اس کے بعد کچھ انٹروگیشن والا جو چیپٹرز ہے اس کو ایک بار تھوڑا سا ٹھیک ہے، revision اس کو میں اس پہ نہیں، بات وہی ہے جو بات آپ نے جو بات کہی ہے، جو اسماعیل صاحب نے بات کہی ہے اس میں کوئی وہ اس پر میں زیادہ فوکس کر کے اور اس کو پھر پراپر جو ہے وہ میں ورب کو اور جو آتا رہے گا اس کو پھر سے میں اس چیپٹر پہ جا کے اس کو پراپر کر دوں گا. جی ٹھیک ہے. جی اسماعیل صاحب. جی بہتر ہے. انشاءاللہ. چلے اور کوئی کوشچن؟ ہے کوئی سوال؟ کب ہے طالب بھائی؟ جی آپ نے کہا تھا نا ایک وقت کہ ہر 3 مہینے میں ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، وہ کب ہوگا؟ ہاں تو اب یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے، اسی میں ہوگا. اس کے بعد عبداللہ تم تو 100 میں سے 100 لے آئے تھے پچھلے بار، 10 میں سے 10. تم کو کیا ٹیسٹ دینا ہے؟ نہیں انشاءاللہ اس بار بھی ان کا 100 میں 100 آئے گا. آپ لوگ حسن زن بحال رکھیں. نہیں وہ وہی بہت ضروری ہے، یعنی کوارٹرلی ایگزام جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ سنجیدگی اور اٹینشن تھوڑا سا جو ہے وہ دیا جائے اس کو. تو انشاءاللہ 3 مہینہ مکمل ہوتے ہی جو ہے باضابطہ طور پر انشاءاللہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کا ایگزام ہوگا، اس کا نمبر کاؤنٹ ہوگا
یہ 4 سیمسٹر ملا کر کے جو ہے آپ کی کتاب مکمل ہوگی اور آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا انشاءاللہ ریزلٹ کے ساتھ. اور کوئی کوشچن؟ چلے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل پھر ہوتی ہے ملاقات. السلام علیکم. مت لگانا کہیں. وعلیکم السلام.